अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और बड़ी तगड़ी किस्म की कुछ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब आली। और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले प्रीवियस कुछ दिनों से मैं आपको कुछ सबूत फ्राहम कर रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि न्याजी साहब का इसराइल के साथ क्या गठजोड़ है। और उसके बाद आपने देखा कि जब हम ये बात किया करते थे तो हमें ही गलत कहा जाता था, लेकिन फिर आपने देखा कि किस तरह से इसराइल ने न्याजी साहब के हक में आवाज़ बुलंद करना शुरू की और किस तरह से उन्होंने न्याजी साहब को बचाने की कोशिशें की। अब उसी सिलसिले की एक कड़ी में बहुत बड़े बड़े सबूत मेरे हाथ लगे हैं जनाब। मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो शेयर करती हूँ। जनाब, आपको याद होगा, अगर आपने मेरे ये दोनों प्रीवियस व्लॉग्स नहीं देखे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको न्याजी और इसराइल के जितने भी गठजोड़ थे उसके तमाम जो ताने बाने थे वो उन वीडियोस के अंदर बताए थे। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे तो आप समझें कि आपने बहुत बड़ी रिसर्च जो है उसको मिस कर दिया है, उसको जरूर देखिएगा। अब जनाब, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में न्याजी साहब ने एक पाकिस्तानी शख्स को इसराइली पासपोर्ट जारी किया था। और उनको पासपोर्ट के अलावा उन्होंने क्योंकि उस शख्स का ये क्लेम था जिसका नाम फिशल खालिद था, उस शख्स का ये क्लेम था कि वो उसके जो आबा अजदाद हैं वो यहूदी हैं, इस वजह से उनको इजाज़त दी जाए कि वो इसराइल फ्रीक्वेंटली आ जा सकें, उनको इजाज़त दी जाए कि वो इसराइल के साथ पाकिस्तान की तिजारत कर सकें। और उनको इजाज़त देने वाले कौन थे? न्याजी साहब थे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि उस बंदे ने, जब उसको इजाज़त मिली थी तो उसने वो जो पासपोर्ट उसको मिला था, वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में उसने सिफारत खाने में बैठकर वहां से उसने लोगों को टैग भी किया था कि ये देखिए जी, मुझे यहूदी पासपोर्ट भी मिल गया है, मैं इसराइल भी जा सकता हूँ, मैं तिजारत भी कर सकता हूँ। और शुक्रिया अदा किया था उसने न्याजी साहब का और उनकी हुकूमत का। फिर आपको याद होगा अच्छे तरीके से, ये मैं क्यों पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको सबूत दिखाने लगी हूँ। और जनाब, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि न्याजी साहब की जब हुकूमत थी तो न्याजी साहब ने बाजवा साहब को, फैज साहब को और अपने ये जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग थे, इनको इस बात पे कायल किया था कि आपको डायलॉग करना चाहिए इसराइल के साथ। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने आपको इन ब्लॉग्स में बताया था कि तल अबीब से, यानी इसराइल के तल अबीब से तैयारा उड़ा था और यहाँ इस्लामाबाद आया था, लैंड किया था और उनके खुफिया मुज़ाकरात हुए थे। न्याजी साहब बीच में जो हैं वो मीडिएटर थे। अब जनाब, एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है जी अहमद कुरैशी। अहमद कुरैशी पिछले 30 साल से पाकिस्तान और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर खबरें जो हैं वो ब्रेक करते हैं, इसराइल के अंदर जाकर रह कर आते हैं, वो ऑफिशियली वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो अहमद कुरैशी साहब हैं, इन्होंने बड़े बड़े खतरनाक इंकशाफात किए हैं। इन्होंने कहा है कि जनाब, मेरी तमाम खबरों की उन्होंने तस्दीक कर दी है। नंबर 1, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो जो यहूदी शख्स था जिसका नाम फिशल खालिद था, उसको पासपोर्ट जारी करवाने में न्याजी साहब का जो है वो कलीदी किरदार था। और अहमद कुरैशी साहब ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि इसराइल से वाकई तैयारा उड़ा था और इस्लामाबाद आया था और इनकी मुलाकातें हुई थी। और इसके अलावा उन्होंने एक और खबर दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि न्याजी साहब के जो मुआवने खसूसी हैं, यानी कि ये नहीं हुआ था कि सिर्फ जो इसराइल है वहां से वो लोग उड़े और यहाँ पर आए और आके मुलाकात करके चले गए, बल्कि न्याजी साहब के जो मुआवने खसूसी थे उस वक्त, आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन है, वो भी गए थे इसराइल और वहां जाके मुलाकातें करके उनके साथ जो है वो सारे अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल करके आए थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमने इसराइल की गवर्नमेंट से पूछा कि हमें मुआवने खसूसी का नाम बताएं, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन ये कंफर्म किया था कि हाँ वो आए थे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनका वीडियो जो है वो आपको दिखाऊं, लेकिन वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी की हुकूमत में इसराइली तैयारा जो है वो वाकई इस्लामाबाद आया था। और उन्होंने कहा कि अगर मैं ट्वीट कर दूं, यानी कुछ इस तरह के राज हैं उनके पास कि उन्होंने कहा कि अगर मैं ट्वीट कर दूं तो न्याजी साहब के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी पाकिस्तानी यहूदी को पासपोर्ट जारी किया गया। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। इसराइल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर जिसका नाम है इसराइल हायूम, और वो हिब्रू ज़बान में पब्लिश होता है, क्रेडिबल अखबार है और सबसे बड़ा सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर है इसराइल का। उस अखबार ने रिपोर्ट शाये की थी आज से कोई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, और उसमें उन्होंने कोट किया था अपने सिक्योरिटी इदारों को, और उन्होंने कहा था कि हमने क्लियरेंस लिया सिक्योरिटी इदारों से इसराइल में ये खबर शाये करने के लिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एक मुआवने खुसूसी इसराइल का खुफिया दौरा कर चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि मैं अभी हाल ही इसराइल में दौरा करके आया हूं, बहुत सारे इसराइली सहाफ़ियों से मिला हूं, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ आज से नहीं कुछ 20 साल से कवर कर रहा हूं। वहाँ पे भी नेशनल सिक्योरिटी के सहाफ़ियों से मिलने का मौका मिला है। वहाँ पे एक इसराइल में पॉलिसी है कि बहुत सारे ममालिक
اسرائیل کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں وہ ممالک جن کے تعلقات اسرائیل سے سفارتی نہیں ہیں، اور اسرائیل ان ممالک کے ان رابطوں کو خفیہ رکھتا ہے، احترام کرتا ہے اس بات کو، تاکہ جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں جن ممالک سے وہ امبیرس نہ ہوں، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہیں ہوں۔ تو یہ رپورٹ جو اسرائیل ہائیوم نے شائع کی تھی، اس رپورٹ میں واضح طور پہ انہوں نے لکھا کہ ہم نے کلیئرنس لی ہے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں سے کہ ہم یہ خبر چھاپیں، لیکن ہمیں یہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی کہ ہم نام شائع کریں کہ پاکستان سے وہ کون اعلیٰ عہدیدار تھا جو قریب ساتھی ہے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، جس نے خفیہ دورہ کیا تھا اسرائیل کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ ہم میڈیا نے سب نے رپورٹ کیا تھا، لیکن یہ میں نے بریک نیوز نہیں کی تھی، نہ آپ نے کی تھی، یہ اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار رپورٹ کر رہا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے اور اس میں اسرائیل کے سیکیورٹی اداروں کا نام ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس دور میں عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک طیارہ آیا تھا اسرائیل سے، تل ابیب سے چلا تھا، عمان جو کہ اردن کا کیپٹل ہے وہاں رکا تھا، پھر دبئی رکا تھا، اسلام آباد آیا تھا، پھر اسی روٹ سے واپس گیا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب کا بہت اہم دورہ امریکہ واشنگٹن ڈی سی ہوا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریاست کے خلاف کتنا بدترین پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اب نیازی صاحب کے جو کار فرما ہیں، دو ان کے سہولت کار ہیں، ایک کا نام ہے جی لطیف کھوسا صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں جی اعتزاز احسن صاحب۔ اب انہوں نے ریاست کے خلاف ایک بدترین پروپیگنڈا کیا ہے اور اس میں وہ خود ہی ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے جناب کہ انہوں نے ایک تقریب رکھی، ایک ایونٹ رکھا، اس ایونٹ کا جو نام انہوں نے رکھا وہ ہیومن رائٹس کا رکھا کہ لوگوں کے ہیومن رائٹس جو ہیں اس میں ان کو آزادی ہونی چاہیے، ان کو سلب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے خواتین کو، مرد و زن کو، سب کو انہوں نے اس میں انوائٹ کیا۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ تقریب شروع ہوئی تو وہاں پر ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع ہو گیا، موجودہ گورنمنٹ کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ وہاں پر ایک خاتون تھیں جن کے ہاتھ میں مائک آیا تو وہ خاتون فوری طور پہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنی جو آواز حق ہے وہ بلند کی اور انہوں نے کہا کہ جناب علی ہمیں تو جھوٹ بول کر یہاں پہ بلایا گیا تھا، ہمیں تو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کی تقریب ہے، لیکن یہاں پر آ کر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرنے کی تقریب ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی شروع ہو گئی، وہاں پہ جو یوتھیے تھے وہ خواتین کو پتہ عزت تو دیتے نہیں ہیں، اور جو کچھ پھر ہوا اس کے بعد آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ کیا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کا پروگرام ہے، لیکن یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ ہیومن رائٹس کا پروگرام نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے پہ یہاں پہ شہین صاحب تھے، پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ آپ کی میں نے بات سنی، مجھے بات کرنے دیں، پلیز مجھے بات کرنے، اگر میں بھی آپ کی سنیں گے مجھے بات کرنے دیں۔ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہوئی ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات میں ہیومن رائٹس کی بات کرنے لگے، میں کیوں مجھے ہیومن رائٹس میں بات کرنے؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی، یہ کنٹروورسی ہم نہیں چاہتے، آپ کوشچن کیجئے۔ جی تو دیکھا آپ نے، بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ نیازی صاحب آج کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کل وہ کوئی اور بیان دیتے ہیں اور وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ پریویس جو بیان ہے وہ میں نے کیا دیا تھا۔ اسی لیے ان کو ہم یو ٹرن خان نہیں بلکہ جلیبی ٹرن خان کہتے ہیں، کیونکہ نیازی صاحب کو خود یاد نہیں رہتا، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، سچی بات ہوگی تو دوسری دفعہ یاد رہے گی نا۔ اب نیازی صاحب نے جو کبھی حرکت کی ہے جناب جی وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جب واقعات ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ آئے اور ان کا ایک کلپ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں بطور ثبوت، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے خود کروایا ہے اور ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں، اور جیسے ہی مجھے جو ہے وہ ٹرائل میں بلایا جائے گا تو پھر میں وہ ثبوت پیش کروں گا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ خود سنیے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے جلیبی ٹرن لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی، اب تو مجھے جیل سے جب باہر آیا ہوں مجھے وقت مل گیا ہے تحقیقات کرنے کا، تو مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے، جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا، ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ نیازی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں جناب علی کہ نیازی صاحب نے جلیبی ٹرن لیتے ہوئے 360 ڈگری پہ چینج مارا اور کیا فرمانے لگے، کہنے لگے
کہ جب مجھے اتنے بروٹلی پکڑا گیا، اتنی بدتمیزی کے ساتھ مجھے پکڑا گیا، مجھے گرفتار کیا گیا، تو پھر ہر پاکستانی کا حق تھا، ہر پاکستانی کا حق تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو تو آپ نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے پرامن طریقے سے. اس سے پہلے کہ میں ان کا بیان آپ کو سنواؤں، ان سے ڈیفر کرنے کی میں جسارت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے کہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا کر پرامن طریقے سے احتجاج کر سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں کوئی پرامن احتجاج ہوا؟ ہاں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پرامن احتجاج کو چھوڑ کے باقی سارے احتجاج ہوئے، ساری توڑ پھوڑ ہوئی، ساری بدتمیزیاں ہوئیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ نیازی صاحب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میرا سوال یہ بھی ہے کہ آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فوجی تنصیبات کے آگے جا کے آپ نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، اور فوجی تنصیبات کے اوپر ہی آپ نے حملہ آور ہو جانا ہے؟ کیا آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ پورے پاکستان میں آپ نے 200 مقامات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنا ہے، وہ 200 کے 200 ہی آرمی سے ریلیٹڈ ہے؟ کیا آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آرمی تنصیبات کے ارد گرد جتنی بھی جگہیں ہیں ان کو چھوڑ کے آپ نے باقی ساری جگہوں کو جلا دیا؟ کیا آرمی تنصیبات کے اوپر حملے کے علاوہ یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کور کمانڈرز کی وردیوں کو پکڑ کے، ان کی پینٹس کو پکڑ کے جلانا ہے؟ اچھا جناب، آپ ذرا سنیے کہ نیازی صاحب یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ جی ہر پاکستانی کا حق ہے اور پروٹیسٹ کرنا پرامن طریقے سے، اور ساتھ میں نیازی صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اس کے ساتھ کرتے پھریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ میں جن لوگوں کی لوکیشنز وہاں کی آئیں ان کو پکڑ کے ان پہ بھی مقدمے بنا دیا. حالانکہ پکڑا سب کو گیا لیکن مقدمے ان پہ بنے جو اس میں ملوث تھے. اور پھر نیازی صاحب جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ خود ہی سن لیجیے. آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں؟ کنٹونمنٹ میں کیوں گئے؟ تو فلانی جگہ کیوں گئے؟ آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں، تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے. مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھے، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ. یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے. اور ناانصافی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا. اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا، تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھیں، چپ کر کے بیٹھ جاتی؟ کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ جی وہ جو جیو فینسنگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا، وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ احتجاج اگر کر سکتے تو کریں، لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے. جی تو آپ نے سن لیا کہ نیازی صاحب کیا فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے یو ٹرن لیا نیازی صاحب کا. میں آپ کو ایک بیان سنواتی ہوں جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب علی، میں نے 27 سالوں میں کبھی بھی آج تک میری کوئی ایک سٹیٹمنٹ دکھائیں. نیازی صاحب فرما رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے، کہ پچھلے 27 سالوں میں میری کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتائیں جہاں پہ میں نے توڑ پھوڑ کی کوئی بات کی ہو، تشدد کی کوئی بات کی ہو، یا کسی کو اکسانے کی کوئی بات کی ہو. تو لیجئے نیازی صاحب، ہم آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اب میں آپ کے سامنے ایک گریڈ ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہوں جس میں آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کو تشدد پہ اکسا رہے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. 27 سال پہ مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. یہ خوف کے بت کو توڑ دو. جو ہماری اٹیک فورس یعنی راستے میں جو رکاوٹیں ہوں گی، وہ آپ سب کی ذمہ داری ہوگی وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے. جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، واپس دھمکیاں دو ان کو. پاکستانیوں، جو رکاوٹ آپ کے سامنے، رکاوٹیں ہٹاؤ. اچھا، بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ فیصل نصیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کہا، تو محض اس کو ڈرٹی ہیری کہنے پہ میرے اوپر جو ہے وہ مقدمہ بنا دیا گیا. پھر ساتھ ہی خود ہی ان کو سمجھ آ گئی کہ جناب جو حرکت میں نے کی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر میں مزید اور جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کہتے ہیں کہ ہاں، وہ میں نے فیصل نصیر کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگایا تھا
کہ جناب جی قتل کا الزام لگایا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب مجھے بلایا گیا کورٹ کے اندر تو مجھ سے پوچھا گیا کہ جناب علی آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ آپ نے فیصل نصیر کے اوپر جو ہے وہ قتل کے الزامات لگائے, تو آگے سے نیازی صاحب نے ان کو گولی کرا دی کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس پھر کیا ثبوت تھے کہ ذلے شاہ کو میں نے قتل کیا, آپ نے ذلے شاہ کا جو الزام ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا, فلاں کہ وہ جو ایک وکیل قتل ہوا تھا اس کے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ آپ نے میرے اوپر بنا دیا. تو بندہ پوچھے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کیس بنا ہے اور وہ انلیگل ہے تو آپ اپنے ثبوت دیں, اور جا کے ویسے بھی عدالتیں آپ کو ریلیف دے رہی ہیں, آپ ریلیف لے لیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نام لے کر جنرل فیصل نصیر کو ڈرٹی ہیری بول رہے ہیں, پھر آپ ریاست کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکسا رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پکڑا گیا اور میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو اس کے اندر انوالو جو ہے وہ فیصل نصیر ہوگا, اور آپ لوگوں نے جا کر فیصل نصیر کے اوپر اور آرمی تنصیبات کے اوپر حملے کرنے ہیں, اور اس کے بعد آپ بالکل معصوم بن کے نیازی صاحب اس طرح کا منہ بنا کے کیسے کہہ دیتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہے. یہ فیصل نصیر کے بارے میں نے بس ڈرٹی ہیری کہا اور میرے پر مقدمہ بن گیا. کیسے آپ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں, میری تو سمجھ میں نہیں آتی. آپ کا منہ کیسے ہے, کیسے بات کر لیتے ہیں نیازی صاحب, آپ اتنا جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں؟ ہیو اے لک. میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی. ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری, اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ. اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی. اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے, یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے, یا تو یہ مطلب, اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی, کہ ہم کوئی کمی ہے اس ملک میں, کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے. بھئی مجھے سے وہ پہلی جے آئی ٹی میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروایا. میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل, اس کے اوپر تفتیش کی تھی, کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ذلے شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا, آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ, تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا. نیازی صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پچھلے 4 سالوں سے شیروانی پہن کر سونے کی عادت تھی, اور ان کو وزیر اعظم کہلوانے اور سننے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن کرو, الیکشن, الیکشن کب ہو رہا ہے, الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے, میرا وزیر اعظم بننا ہے. الیکشنز ہوں گے لیکن مائنس نیازی کے بعد ہوں گے, اور اس کے بارے میں اب کچھ لوگ جو ہیں وہ دعویٰ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایک صحافی ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ 2024 میں ہونے کے امکانات ہیں. حالانکہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بھئی ہم اگلے مہینے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت آ جائے گی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ آئندہ پھر کتنے عرصے کے بعد جا کر یا کس طرح سے جا کے وہ الیکشنز کرواتی ہے, یہ سارا پھر کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا. اور نیازی صاحب مائنس ہو چکے ہیں, اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں ان کو کچھ وقت ضرور لگے گا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ صاحب خود ہی سن لیجئے. اصل مسئلہ جو ہے جو ڈسکس ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کیا الیکشنز اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ عمران خان صاحب ہیں, اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے. اور یہ ایک بات جنرلی ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ الیکشنز اس وقت ہی ہوں گے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو چکے ہوں گے. اب اگر نیازی صاحب پہ بات ہو ہی رہی ہے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جناب جی کہ ان کے اوپر اس وقت جو مقدمے چل رہے ہیں اس میں جو 2 مقدمے ہیں وہ انتہائی جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں, جس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ عدت میں جو انہوں نے نکاح کیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ, اور دوسرا یہ کہ جو ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے. اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی والا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے. یہ 3 کیسز ایسے ہیں جو نیازی صاحب کے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں. اور یہ کیسز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قابل سماعت قرار دیے, اور یہ سول جج ہیں جی نصر اللہ صاحب. انہوں نے پہلے نیازی صاحب کو ریلیف دیا تھا, اور انہوں نے عدت والا جو عدت میں نکاح کا جو کیس ہے اس کو انہوں نے ناقابل سماعت پہلے قرار دیا. اس کے بعد عدالت نے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر سے اس میں ٹوسٹ آیا, اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد کی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو عدت میں نکاح والا
سین ہے. یہ ہوا تو لاہور کے اندر تھا, تو اسلام آباد کی جو جوریڈکشن ہے وہ اس میں یہ نہیں آتا, تو اسلام آباد کا جو کورٹ ہے وہ یہ کیس نہیں سن سکتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ سپٹمبر تک نیازی صاحب کو جتنا مرضی ریلیف دے دیں, اس کے بعد ان میں سے کسی نہ کسی کیس پہ ان کو سزا ہونی ہے. جب وہ نااہل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی الیکشنز جو ہیں وہ متوقع ہیں. اور اب چلتے ہیں جناب جی اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر میں آپ کو دے دوں کہ گلگت بلتستان کے جو نئے وزیر اعلیٰ بنے تھے جن کا نام ہے جی گلبر خان, تو اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ نئے وزیر اعلیٰ بنے, اور جو پچھلے وزیر اعلیٰ وہاں سے گئے ہیں ان کی چھٹی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کی جو ڈگری تھی وہ جعلی نکلی تھی. اور اب یہ جو گلبر خان ہے ان کے بارے میں مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی اچھے ریکارڈ کے حامل نہیں ہے, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک FIR کٹی تھی تھانہ پارہوتی میں, جو وہاں کا کوئی علاقہ ہے اگر میں صحیح طریقے سے نام لے پا رہی ہوں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے 24 لاکھ روپے کے جعلی یعنی کہ فیک چیکس دیے تھے کسی پارٹی کو, اور اس پارٹی نے ان کے اوپر جو ہے وہ FIRs کٹوائی تھی. تو اگر یہ کرمنل شخص ہیں تو پھر میں تو ان کے ساتھ بالکل سپورٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ GB کے لوگ کافی خوش اخلاق اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے ریکارڈز رکھتے ہیں. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی جو آج کی آخری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم کے بارے میں یہ باتیں, یہ چامگوئیاں چل رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی سروس کو بہت اچھے اور ایمانداری سے پورا کیا, لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی تھی, لیکن جنرل ندیم انجم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایکسٹینشن لیں, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ باضابطہ طریقے سے جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے وہ ختم کریں اور اس کے بعد وہ جائیں. لیکن اب کچھ حکومتی ذرائع جو ہیں وہ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ جنرل ندیم انجم کی جو مدت ملازمت ہے اس میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی گئی ہے, کیونکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرنے میں کافی کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, اور جو ٹیم بنی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی ابھی وہ نہیں چاہ رہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ بھی جانے والی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آنے والی ہے, تو ملک کو بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں, لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں. تو چلیے جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی, آئیے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ عدت میں نکاح اور توشہ خانہ کیس جو ہے وہ نیازی صاحب کے گلے کا پھندا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ فی الحال تو عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور بتائیے کہ صحافی احمد قریشی نے اسرائیل کو لے کر نیازی صاحب کے بارے میں جو خلاصے کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو ایویڈنس میں نے آپ کو دکھایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بتائیے جناب کہ ہیومن رائٹس کے نام پر خاتون کو اور بہت سارے لوگوں کو لطیف کھوسا اور اعتزاز حسن نے بلا کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا اس پہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ نیازی صاحب جو جلیبی ٹرنز لیتے ہیں جو آج میں نے آپ کو دکھائے ہیں, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 9 مئی کے ثبوت ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ خود انوالو ہے, اور بعد میں پھر انہوں نے الزام لگا دیا اور پھر خود ہی کنفیشن کر لیا کہ ہمارے ہی لوگ گئے تھے اور ہمارے ہی لوگوں نے جا کر وہاں پہ پورا امن احتجاج کیا تھا, جو کہ ٹوٹل جھوٹ ہے. اور پھر نیازی صاحب نے کہا کہ 27 سالوں میں وہ مجھے دکھا دیں کہ کب میں نے کبھی توڑ پھوڑ کی بات کی, اور وہ ثبوت بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, اور پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.